का हाल उससे भी ज्यादा बुरा है कि वो नौजवान अय्याशियों में, फहाशियों में, फैशन के अंदर, बुरे कामों के अंदर, ड्रग्स के अंदर, गलत ताल्लुकात में, जिनाकारियों में, तमाम खुराफात जो कि गैर मुस्लिम जवानों में हैं, वो तमाम मुसलमान जवानों, बल्कि बहुत सारे इलाकों में मुसलमान जवानों का हाल गैर मुस्लिम जवानों से ज्यादा बुरा है। चाहे हमारे एक दोस्त हैं यहाँ जम्मू में, क्या लगे जी हम जमात लेकर के थे पूना में, यूनिवर्सिटी से लड़कियां बाहर आ रही थी, कहते हैं हमने देखा कुछ लड़कियां बुरका पहनकर आ रही हैं, कुछ लड़कियां जो है वो बुरका पहनकर तो नहीं है लेकिन बहरहाल उनको ये कमीज पाजामा ही था। उसके बाद फिर कुछ लड़कियां आई वो जीन पैंटे पहने हुए हैं, तो हमने लोगों से पूछा ये कौन है, कह लगे तुम्हारी कश्मीरी लड़कियां हैं। अब तक जो बुरके वाली थी वो हमारी पूना की लड़कियां थी, उसके बाद जो दूसरी थी वो यहाँ की गैर मुस्लिम है, और तुम्हारी कश्मीर के लड़कियों का हाल ये है। यकीनन भोपाल के अंदर इतना बुरा हाल है कश्मीरी नौजवान लड़कों और लड़कियों का, वो कुछ बाद हिंदू बन गए, बदकारियों में डूबे हुए। क्या वहां के नर्सिंग होमों में ज्यादातर कश्मीरी लड़कियों के एबार्शन होते हैं और हजारों की तादाद में वहां बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी में। गरज मुसलमानों के हुक्मरान जैसे होने चाहिए वैसे नहीं, मुसलमानों के दौलतमंद जैसे होने चाहिए वैसे नहीं, मुसलमानों के नौजवान जैसे होने चाहिए वैसे नहीं, मुसलमानों की खवातीन जैसी होनी चाहिए वैसी नहीं। दावा हम सब का है, हम मुसलमान हैं, हम अल्लाह को मानते हैं और अल्लाह के नबी को मानते हैं। गुर्बतों में हों तो बेदीनी में, दौलत में हों तो बेदीनी में, बल्कि बेदीनी का हाल तो यहाँ तक एक साहब के बारे में मैंने सुना, लाल चौक के अंदर दुकान करते हैं, कह लगे मैं दुआ करता हूँ कब जल्दी दूसरा सैलाब आए। क्यों भाई, कह लगे पहला सैलाब आया, मेरी दुकान में 4-5 लाख रुपए का माल था, वो सारा डूब गया, 40 लाख का इंश्योरेंस मुझे मिल गया, अब मैं चाहता हूँ और जल्दी सैलाब आए क्योंकि मैंने अगली स्कीम जो है वो 80 लाख रुपए की बनाई है, तो सैलाब जल्दी आएगा तो बाद में मुझे वो पैसा मिल जाएगा। मिजाज ये बना हुआ। तो गरज ईमान वाले जब ये जानने को तैयार नहीं कि अल्लाह ने, अल्लाह के नबी ने कौन कौन सी चीजें हमारे लिए हराम की हैं, हमें वो मालूम हो जाए ताकि हम उनसे बचें। अल्लाह और अल्लाह के नबी ने कितनी चीजें हम पर लाजिम की हैं, हमें वो मालूम हो जाए ताकि हम वो करें। यहां की अदालतों में, यहाँ के मुफ्तियों के पास, यहाँ के ये जो मस्जिदों के प्रेसिडेंट हजरात होते हैं वो, या यहाँ जो महल्ले कमेटियां होती हैं तस्फिया करने वाली वो, इन तमाम के बाद जब जाकर देखेंगे सबसे ज्यादा केस किसके आते हैं कि भाइयों के झगड़े आते हैं या मियाँ बीवी की लड़ाई आती है। शौहर बीवियों को सता रहा है, बीवियां शौहरों की नाफरमानियां, शौहर बीवियों का महर खाता है। अभी कुछ दिनों पहले यहीं इसी शहर का, बल्कि शायद हो सकता है इसी महल्ले का वाकया हो, यहाँ एक वुमेन कमीशन के पास आदमी से पूछा गया तुम्हारे बच्चे हैं, कहने लगा जी। ये कहाँ है, कहा वहां है मैके में। इन बच्चों के लिए तुम क्या करोगे, कहने लगा मैं खून देने के लिए तैयार हूं। कहने लगा ठीक है खून तो बाद में देना, फिलहाल इनका खर्चा क्यों नहीं देते तुम। कहने लगा खर्चा कैसे दूंगा मैं, तो खून देने को तैयार है मगर खर्चा देने को तैयार नहीं। वो बच्चे किसी और के घर में पल रहे हैं, बाप बच्चों को खर्चा देने के लिए तैयार नहीं है। अपनी कमाई वो अय्याशों पर उड़ाएगा और दुनिया भर के टूर करेगा, उसका पैसा उसके बच्चों पर खर्च नहीं होना चाहिए, उसके उन बच्चों को खिला रहा कोई और। ऐसा हाल जैसा यतीम बच्चों का हाल होता है। नौबत यहां तक पहुंची है कि एक बाप यतीम खाने वाले को जाकर के कहता है इस बच्चे को यतीम खाने में दर्ज करो। कहा किसका है, कहा मेरा। कहा यहाँ यतीम बच्चे हैं, कहा लिखो इसको यतीम। उन्होंने कहा भाई आप तो बाप मौजूद हैं, कहने लगा फिलहाल है तो नहीं यतीम मस्जिद थी। मेरे भाइयों बहुत ही ज्यादा बुरा हाल है यहाँ के हम मुसलमानों का। ये तो अल्लाह का न जाने कितनी रहमतें अल्लाह की तरफ से हैं। कुरान करीम में अल्लाह ताला फरमाते हैं मैं जब चाहता तुम पर अजाब नाजिल करता, मगर मैं बहुत इंतजार करता हूँ, बहुत वक्फा देता हूँ इस ताकि तुम समझोगे, ताकि तुम सुधरोगे। कुरान करीम में एक जगह अल्लाह ताला फरमाते हैं कतब रब्बुकुम अला नफ्सिर रहमा, तुम्हारे रब ने अपनी जिम्मे लाजिम कर रखा है कि अगर तुम्हारे बंदे कितने ही गुनाह करेंगे फिर भी इन पर रहम करते रहना, जल्दी अजाब मत भेजना। मेरे भाइयों जब हमको अल्लाह ने ईमान की दौलत अता फरमाई है, अगर उम्मत मुस्लिमा की अक्सरियत नमाजों से दूर, अगर आप ये समझना चाहें बहुत आसानी के साथ समझ सकते हैं। यहाँ ईदगाह है, शाम को ईदगाह मस्जिद में अजान होती है, हजारों नौजवान लड़के जो हैं वहां वो खेलते रहते हैं, अजान होती है जैसे हमारे लिए वो अजान है ही नहीं। और यहाँ का नहीं, शहरों का हाल यही, गाँव का हाल यही, मस्जिदों में अजानें होती हैं, लड़के प्ले ग्राउंडों में खेलते रहते हैं, हत्ता कि रात के 11 बजे तक फिरते रहेंगे मगर मस्जिद में नहीं आएंगे। ऐसा बुरा हाल है। यहां तक कि नौबत यहां तक पहुंची
کہ بعض مسجدوں میں بیچارے امام صاحب ہیں اور 2-3 بوڑھے ہیں، سارا گاؤں مسلمانوں کا ہے، نماز پڑھنے کے لیے کوئی تیار نہیں. تو کوئی ایک عمل ہم اللہ کے سامنے پیش نہیں کر سکتے کہ یا اللہ یہ عمل ہماری قوم نے پوری طرح مکمل اس پر انجام دے دیا، ہمارے ہاں کوئی آدمی اس عمل کو چھوڑنے والا نہیں. ہم ایک عمل پیش نہیں کر سکتے یا اللہ آپ نے فلاں فلاں چیز کو حرام کیا ہے، ایک حرام ہم نے اپنے ملک سے صاف کر دیا، یا ہمارے ملک میں یہ حرام نہیں. ہم فخر کے ساتھ کہتے ہیں یا اللہ ہمارے ہاں کوئی ناحق قتل نہیں ہوتا، نہیں کہہ سکتے. یا اللہ ہمارے ہاں کوئی زناکاری نہیں ہو سکتی، نہیں کہہ سکتے. یا اللہ ہمارے ہاں سود کھانے والا کوئی نہیں کہہ سکتے. یا اللہ ہمارے ہاں کوئی شوہر بیویوں کو ستانے والا نہیں کہہ سکتے. یا اللہ ہمارے ہاں کوئی رشوت کھانے والا نہیں کہہ سکتے. تو ایک عمل بھی پیش نہیں. میرے بھائیو، اس سارے کا حل کیا ہے؟ کیا اس کے معنی یہ ہے کہ اسلام بہت مشکل ہے؟ اسلام تو مشکل نہیں ہے. اللہ نے تو بار بار فرمایا کہ میں نے تمہارے لیے اسلام بھیجا، اس میں تمہارے لیے آسانیاں ہیں. یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر. میں نے دین تمہارے لیے بھیجا، اس میں تمہارے لیے آسانیاں ہیں، یہ مشکل نہیں ہے. کیسے؟ جیسے ڈاکٹر تمہیں کہتا ہے فلاں چیز مت استعمال کرو، وہاں کبھی بھی پیشنٹ یہ نہیں کہے گا جناب یہ تو بڑا مشکل ہے، میں تو نہیں چھوڑ سکتا اس کو. سگریٹ پینے والا اگر ڈاکٹر یہ کہے گا کہ جناب آپ کی چھاتی کا کینسر کا خطرہ ہے، یا منہ کے کینسر یا گلے کا کینسر ہو سکتا ہے، سگریٹ بند کرو، کبھی بھی پیشنٹ یہ نہیں کہے گا ڈاکٹر صاحب آپ تو بڑا مشکل علاج مجھے بتا رہے ہیں، یہ چیز میں چھوڑ ہی نہیں سکتا. اگر کسی انسان کو مثلا خدا نخواستہ کولیسٹرول بڑھ گیا، آگے جو ہے ہارٹ اٹیک کا خطرہ ہے، ڈاکٹر کہتا ہے فیٹ کی چیزیں بند کر دو، گوشت کھانا بند کر دو، کبھی بھی پیشنٹ یہ نہیں کہے گا جناب آپ تو بڑے ظالم ہیں، یہ بڑی فیوریٹ ڈش مجھے بند کر رہے ہیں، بڑی پسندیدہ چیز. نہیں، وہاں کہے گا یار آپ کی مہربانی ہے، آپ مجھے سارا بتاؤ کس کس چیز سے مجھے پرہیز کرنا ہے. ٹھیک اسی طرح سے ایمان والا کہنا چاہیے یا اللہ آپ فرمائیں، آپ میرے اللہ ہیں، مجھے بتائیں کن کن چیزوں سے مجھے بچنا ہے. اگر میرا نفس کتنا ہی زور کرے گا مجھے یہ کرنا ہے، مگر میں کہوں گا کہ نہیں، میرے اللہ نے، جو میرا اللہ مجھ سے زیادہ میرا ہمدرد ہے، جو میرا نبی مجھ سے زیادہ میرا ہمدرد ہے. یقین رکھنا چاہیے جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ایک ایک امتی سے اتنی محبت ہے، اتنی محبت ہے، اتنی محبت خود ایمان والے کو اپنی نہیں ہے. قرآن میں ہے النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم. جس نبی کو تم مانتے ہو نبی کا حال یہ ہے کہ تمہارا ہمدرد تم سے بھی زیادہ ہے. وہ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم کا ترجمہ جو عربی والوں نے کیا ہے النبی اشفق بالمؤمنین من انفسہم، النبی ارفق بالمؤمنین من انفسہم، اور ایک نے کیا النبی احق بالمؤمنین من انفسہم. نبی تمہارا رفیق تم سے بھی زیادہ، نبی تمہارا شفیق تم سے بھی زیادہ. تمہارا اپنی جسم پر اتنا حق نہیں ہے جتنا میرے نبی کا تمہارے جسم پر حق ہے. ایسا ہمدردی قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں ایسا نبی تمہارے لیے بھیج رہا ہوں، تم کو اگر ذرا سی تکلیف ہوتی ہے تم اس تکلیف کو کم محسوس کرتے ہو، میرا نبی تم سے زیادہ محسوس کرتا ہے. لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم. تو ایسا شفیق اللہ اور ایسا شفیق نبی اللہ نے ہم کو عطا فرمایا. ان کے بارے میں ہم کیسے تصور کر سکتے ہیں بڑا مشکل اسلام انہوں نے بھیجا. مشکل اسلام تب ہوتا جب یہ کہتے آپ کو بھوک لگی آپ کھانا نہیں کھا سکتے، آپ کو نیند آ رہی ہے آپ سو نہیں سکتے، آپ کو اچھا لباس پہننے کو جی چاہتا ہے آپ اچھا لباس نہیں پہن سکتے، میل کو فیمیل کی ضرورت پڑ رہی ہے دور رہنا، عورتوں کو شوہروں کی ضرورت پڑ رہی ہے ہرگز اپنی جنسی چاہتے پوری مت کرنا. جو ہماری چاہتیں ہوتی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کو پورا مت کرنا. جو ہماری نیچرل ضروریات ہوتی ان نیچرل ضروریات کو اللہ تعالیٰ فرماتے پورا کرنے کی اجازت نہیں ہے. تب ہم کہتے ہیں یا اللہ تو بڑا مشکل دین آ گیا. لیکن نہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے یہ ساری کائنات میں نے تمہارے لیے بنائی، تم ان کو کھاؤ، تم کو پیو، استعمال کرو. بلکہ حدیث میں ہے جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ یحب ان یرا اثر نعمتہ علی عبدہ. اللہ نے اگر بندے کو کوئی چیز عطا کی ہے اللہ چاہتے ہیں تم اس کو استعمال کرو، مجھے خوشی ہوگی. اللہ چاہتے ہیں میری دیوی نعمت تم استعمال کرو، اچھے کپڑے پہنو، اچھی غذائیں کھاؤ، اچھے مکان بناؤ، کوئی حرج نہیں ہے، یہ تو تمہارے لیے. کل من حرم زینت اللہ. آپ کہہ دیجئے لوگوں سے یہ جو کچھ میں نے بندوں کے لیے پیدا کی اس کو کون حرام کر سکتا ہے. تو ساری کائنات تو اللہ نے بندوں کے لیے بنائی. اسی لیے زمین سے نکلنے والی تمام چیزیں اللہ نے بندوں کے لیے حلال، اسلام نے اس کو حلال کیا سوائے ایک چیز کے، اور وہ ہے تمباکو، وہ زمین سے نکلتا ہے. جتنے جانور ہیں وہ سارے جانور اللہ نے انسانوں کے لیے حلال کیے سوائے چند کے. وہ چند کون کون سے ہیں؟ گھروں میں پائے جانے والے بلی اور کتے اور چوہے اور جنگلی درندے، بس ان کو الگ کر دیا، باقی سارے جانور حلال. ان کسی سے گوشت کھاؤ، کسی کا اون سے فائدہ، قرآن میں بھی ہے وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَمَشَارِبُ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ جانور میں نے اپنے ہاتھوں سے بنائے، پھر تم ان کے مالک بنتے ہو، بعضوں کے دودھ سے فائدے اٹھاتے ہو، بعضوں کے گوشت سے فائدے اٹھاتے ہو، بعضوں کے دوسرے قسم کی چیزوں سے تم فائدے اٹھاتے ہو، اور ایسے ایسے فائدے. اللہ اکبر. جانوروں سے کالاجن نکلتا ہے، کالاجن آگے چل کر جیلاٹین بنتا ہے، اور جیلاٹین سے آج تقریباً 500 دوائیاں تیار ہو رہی ہیں، نکلتا ہے جانوروں سے ہی.
जानवरों की हड्डियों से कोलाजन, उसके बाद फिर वो जेलाटिन बनता है और तकरीबन 500 दवाइयों में इस्तेमाल होता है। ये तो आज के मेडिकल ने किया, अल्लाह ने जानवर पैदा। तो कहते हैं अवलम यरो अन्ना खलकना लहुम मिम्मा अमिलत अयदीना, जो जानवर मैंने तुम्हारे अपने हाथों से बनाए हैं तुम उनसे फायदा उठाओ। तो इस्लाम मुश्किल नहीं है, इस्लाम आसान है। ये कैसे आसान है? जैसे डॉक्टर का बताया हुआ इलाज जो है वो मुश्किल नहीं है। अल्लाह ने अगर ये कहा रिश्वत, अल्लाह के नबी ने अगर कहा रिश्वतें मत खाओ, उससे हमारे समाज को फायदा होगा। अल्लाह के नबी ने अगर कहा जिनाकारी से बचो, उससे हमारा समाज महफूज रहेगा। अल्लाह और उसके नबी ने अगर कहा तुम अपनी जिनसी कुव्वतों को बर्बाद मत करो, उससे अल्लाह और अल्लाह के नबी ने अगर कहा ड्रग से, शराब से, जुए से अपने आप को बचाओ, उससे तो हमारा पैसा बचेगा, उससे हमारी अकल महफूज। जितनी चीजें इस्लाम ने हराम की हैं, लाजिमन उन चीजों का फायदा इंसान को होगा, तब अल्लाह ने हराम की है। ऐसा कभी नहीं हो सकता एक चीज इंसानों के लिए बहुत फायदेमंद थी मगर फिर भी अल्लाह ने हराम कर दिया, ऐसा कभी नहीं हो सकता। तो मेरे भाइयों, इस्लाम मुश्किल नहीं, इस्लाम आसान। मगर सवाल यह है आज का मुसलमान पर चलने को तैयार क्यों नहीं है? उस चलने को तैयार नहीं, उसका इलाज ढूंढना है। इलाज उसका बहुत आसान था, किताबें तकसीम करो। मगर आज के मुसलमान को तो फुर्सत ही नहीं है किताब पढ़ने की। हर घर में लाइब्रेरियां खड़ी हैं, मस्जिदों में बात हमारे शौकीन हजरात किताबों के अंबार लगा करके रखते हैं। सीरत भी होती है, तफसीर भी होती है, तारीख होती है। किस मुसलमान को फुर्सत है उनको किताब खोलने की? नहीं। तो किताबों से, लिटरेचर से आज जिंदगी में ईमान आने वाला नहीं। उसका हल खुद हर मुसलमान को सोचना है कि साहब इसका हल क्या निकलेगा। मैं मुसलमान हूं, मुझे नमाजी बनना है, मैं नमाज क्यों नहीं पढ़ पाता? अगर मैं नमाज पढ़ रहा हूं तो मेरा ध्यान नमाज की तरफ क्यों नहीं रहता? अल्लाह ने अगर मुझे पैसा दिया है, ज़कात के नाम पर पैसा खर्च करना बहुत मुश्किल, खुराफात के लिए मैं तैयार हूं, चाहे जितना मुझे पैसा खर्च करना पड़े, कोई हर्ज नहीं है। एक मुसलमान रमजान में, उसको कहा मस्जिद में किसी ने ज़कात दे दो, क्या लगा है वो पाता, और उसी दिन शाम को गया होटल में खाना खाकर आया, 20,000 रुपए देकर आया। तो 20,000 का बिल देने के लिए तैयार है, ज़कात के नाम पर पैसा देने को तैयार नहीं। एक मुसलमान फख्र के साथ कुत्ता खरीद, यहीं शहर में अभी 1.5 महीना पहले एक मुसलमान ने दूसरे मुसलमान को 1 लाख रुपए का कुत्ता बेचा, और फख्र के साथ वो महल्ले वालों से कहता है 1 लाख रुपए का मैंने कुत्ता खरीदा। क्या है साहब? ऑस्ट्रेलियन कुत्ता है। ठीक, उस आदमी से जब कुछ लोगों ने जाकर कहा यहाँ कुछ यतीम बच्चे हैं, उनके लिए हमें कुछ चाहिए, तो 5 रुपए दिए। और जब उन्होंने इसरार किया, कहने लगा अच्छा ठीक है, 5 रुपए और दे दिए। उन्होंने कहा जनाब ये तो कुछ भी नहीं है। कहने लगा भाई किसी ईसाइयों के यतीम खाने में बच्चों को भेजो, तुमने क्या ठेका लिया इनका? सवाल यह है, मैं मुसलमान होने के बाद जब अल्लाह ने मुझे दौलत दी है, मैं वहां खर्च करने को क्यों तैयार नहीं हूं जहां दूसरी कौमें खर्च करती हैं और ईमान छीन लेती हैं, और मैं खर्च करने को तैयार? मैं अगर जवान हूं, मैं बुराइयों से बच क्यों नहीं पा रहा हूं? मुझे हल ढूंढना है। हल उसका किताबों के जरिए से मिल सकता था, मगर किताबों से मालूमात आती हैं, जिंदगी में चेंज नहीं आता। उस चेंज लाने के लिए एक तरीका क्या निकाला गया? दावत और तबलीग की मेहनत। इस दावत और तबलीग की मेहनत में कुछ नहीं करना है कि साहब हम इस घर के माहौल से निकलकर, मस्जिद के माहौल से निकलकर उस माहौल में जाएंगे जहां हमारे ईमान के अंदर कुव्वत आ जाएगी, हम आमाल पर आसानी के साथ खड़े हो सकेंगे और बुराइयों से बच सकेंगे। यहीं श्रीनगर शहर का एक नौजवान लड़का, नौजवान तो नहीं, अब तो वो शौहर है, अमेरिका में है, मैं सैन फ्रांसिस्को में, उसने मुझे फोन पर बताया, कहने लगा जी आज शाम हम जा रहे हैं जेल में। मैंने कहा क्यों? क्या लगा आपको मालूम होगा शायद हम हर संडे को जेल में जाते हैं और वहां लोगों को इस्लाम कबूल कराते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, सुभान अल्लाह। उसी शख्स ने कहा कि कश्मीर के एक डॉक्टर ने हमको दावत की, हमने उनसे जाकर बच्चों से पूछा बेटा नमाज पढ़ते हो तुम? क्या लगा जी नहीं। आपके डैडी नमाज पढ़ते हैं? क्या लगा जी नहीं। इतने में डैडी वो डॉक्टर साहब आए, तो उन्होंने हमसे पूछा बेटे से क्या पूछ रहे थे आप? जी हम उनसे पूछ रहे थे कि नमाज पढ़ते हैं या नहीं। तो डॉक्टर साहब क्या फरमाते हैं? क्या लगा सर नमाज शेते कशीर मित्र मुस्लिम, वो नमाज वही फेंक करके मैं आया हूं, मैं नमाज यहां लेकर। एक आदमी का हाल ये है, वो भी इसी कश्मीर का, और दूसरे आदमी का हाल ये है कि वो जेल में जाकर के हर हफ्ते 2-2, 3-3 आदमियों को कलमा इस्लाम कबूल करा रहा है। वो भी पैसा कमा रहा है, वो भी पैसा कमा, वो इंजीनियर है, ये डॉक्टर है। डॉक्टर साहब को खप सवार हो गया कि साहब मैं तो डॉक्टर हूं, और मुल्हिद हो गया और इस्लाम छोड़कर चला गया। और वो शख्स जो है वो यहां दीन से दूर नौजवान लड़का था, वहां जाकर उसको फिक्र लग गया कि नहीं साहब मुझे इस्लाम के करीब आना है। वहां तबलीग के साथ जुड़ा, सैन फ्रांसिस्को में तबलीग के साथ जुड़ा, और इस वक्त वो जेलों में काम करते हैं। तो दावत और तबलीग की मेहनत इसी गरज के लिए है कि साहब हम अल्लाह के इस रास्ते पे निकलेंगे, ईमान वालों पर मेहनत करेंगे, उससे अपना ईमान कवी होगा और दूसरों के ईमान पर मेहनत करेंगे। अगर ईमान, अल्लाह अकबर, अल्लाह के और अल्लाह के नबी ने तो ड्यूटी हमारे कंधों पर रखी थी, ये दीन तुम्हारे हवाले, तुम्हें इसे पढ़ना है, उसको सीखना है, उस पर चलना है, और दुनिया की सारी कौमों तक मेरा दीन पहुंचाओगे।
تو ہمارے کندھوں پہ ڈیوٹی. لیکن آج کا مسلمان دوسروں تک دین کیا پہنچائے؟ اپنے گھر کا دین نہیں بچا پا رہا ہے, اپنی ذات کا دین نہیں بچا پا رہا ہے, اپنے آپ کو حرام سے بچا نہیں پا رہا ہے. کاش ہم مسلمان اس حال میں ہوتے, دنیا کی قوموں سے کہتے سائنس تمہارے پاس ہے, ٹیکنالوجی تمہارے پاس ہے, ترقیات تمہارے پاس ہیں, لیکن دین حق تمہارے پاس نہیں ہے. دین حق ہم سے لے لو, تمہاری سائنس سے ہم فائدہ اٹھائیں گے, اور دین حق تم ہم سے لے لو کہ تمہارے پاس دین حق نہیں ہے. لیکن مسلمان ان کی چیزیں لینے کے لیے تو تیار ہیں, مگر خود اپنے دین پر قائم رہنے کو تیار نہیں. اسی وجہ سے دنیا کے سارے کہتے ہیں نا, میں ابھی کچھ دنوں پہلے قرآن کریم کی تلاوت کر رہا تھا, تلاوت کرتے کرتے ایک آیت میں نے پڑھی, میں حیران ہو گیا. میں نے کہا اللہ قرآن میں کیا کیا بیان کرتا ہے, اللہ اکبر. آپ کو معلوم ہوگا اس وقت دنیا میں مسلمانوں, کئی مسلمان ملکوں میں آپس میں جنگیں ہیں, اور یہ مسلمان فخر کے ساتھ ان مسلمانوں کو مارتے ہیں, فخر کے ساتھ اعلان کرتے ہیں ہم نے اتنے مار دیے. وہ مسلمان فخر کے ساتھ ان کو مارتے ہیں, اعلان کرتے ہیں ہم نے اتنے مار دیے. سمجھنا مشکل ہے حق ان کے ساتھ ہے یا ان کے ساتھ ہے. یہ بھی ادھر سے مسلمان ہے, وہ بھی مسلمان ہیں. ان کی تھیوریاں پڑھتے ہیں لگتا ہے وہ سارے غلط ہیں, ان کی تھیوریاں پڑھتے ہیں لگتا ہے سارے یہ غلط ہیں. تو قرآن کریم کی آیت پڑھ کر کے لگا کہ یہ دراصل نہ یہ غلط ہے نہ وہ غلط ہیں, یہ ایک اور ہی چیز ہے. اور وہ اور چیز کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر تم میرے دین پر چلنے کو تیار نہیں ہو تو میں آسمانوں سے عذاب بھیج سکتا ہوں, میں زمین کے نیچے سے عذاب نکال سکتا ہوں, اور اگر یہ دو نہیں تو تیسرا عذاب بھیج سکتا ہوں. تم کو گروپوں میں تقسیم کر دوں گا, اور گروپوں میں تقسیم کر کے پھر یہ گروپ اس کو تباہ کرے گا, وہ گروپ اس کو تباہ کرے گا, نہ یہ بچیں گے نہ وہ بچیں گے. یہ عذاب ہے. کیوں ہے یہ عذاب؟ اس لیے کہ اللہ نے مسلمانوں کو دولتیں بھی دی, ملک بھی دیے, دین بھی دیا, افراد بھی دیے, سب کچھ اللہ نے عطا کیا. دنیا میں سب سے زیادہ تیل کن کے پاس؟ کہ مسلمانوں کے پاس. دنیا میں سونے کے ذخائر سب سے زیادہ کن کے پاس؟ کہ مسلمانوں کے پاس. دنیا میں سب سے زیادہ ملک کس قوم کے پاس؟ کہ عیسائیوں کے پاس, مسلمانوں کے پاس ہیں. جب تم سب کچھ میں نے دیا, اس کے باوجود میرے دین پر چلنے کو تم تیار نہیں ہو, تو اب میں تم کو طرح طرح کے عذابوں میں کہیں اوپر سے عذاب آئیں گے, کہیں نیچے سے عذاب آئیں گے, اور اگر نہیں تو تم کو گروپوں میں تقسیم کروں گا, اور وہ آپس میں ٹکرا ٹکرا کر کے فنا ہوں گے. اور یہ ہے وہ عذاب جس عذاب کے اندر امت پھنسی ہوئی ہے. اس لیے میرے بھائیوں, نمبر 1 زندگی کا مشن بنائیں ہمیشہ, خاص طور پر تنہائیوں میں, کہ اللہ آپ کا کتنا احسان ہے, آپ نے ہم کو مسلمان بنایا, ایمان کی دولت عطا فرمائی, نبی کا دامن ہمارے ہاتھوں میں ہے. ہم فخر کے ساتھ کہتے ہیں اشہد ان محمد رسول اللہ. جس نبی کی زندگی کو پڑھنے کے, ایک یہودی کو ایک ایجنسی نے پروموٹ کیا اس کام کے لیے کہ تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھو, اور اس کے بعد پھر ان کے لوز پوائنٹ جہاں جہاں ہوں گے ان کو تم ٹریس آؤٹ کرو, تاکہ ہم بتا سکیں مسلمانوں کا نبی ایسا تھا. ٹھیک ہے, سال ہا سال وہ پڑھتا رہا سیرت, اور اس میں دیکھنا ہے کہاں کہاں کمزور پوائنٹ ہیں جن کو ہم ہائی لائٹ کریں گے, اور کہیں گے دیکھو مسلمانوں کا نبی ایسا ہے, تاکہ ہم یورپ کے لوگوں کو بتا سکیں اسلام کے نزدیک مت جانا. 1.5 سال پڑھتا رہا وہ. 1.5 سال کے بعد اس سے ایجنسی والوں نے پوچھا ہاں صاحب تمہاری ریسرچ کہاں پہنچی؟ کہا میری ریسرچ یہاں پہنچی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ اچھا انسان ہی کوئی نہیں ہے. تو اب کیا سوچا تم نے؟ کہا میں مسلمان ہو چکا. جس نبی کی شخصیت و ذاتی زندگی ایسی, اسی نبی کو نبی اللہ نے ہم کو عطا فرمایا. اس نبی کے ساتھ بے وفائی نہیں کرنی ہے. بے وفائی کرنے کے معنی کیا ہے؟ کہ حضرت ہم نے آپ کو نبی مانا مگر آپ کی بات ہمیں قبول نہیں. زبان سے تو نہیں کہیں گے لیکن ہم نہیں کر سکیں گے. یہ بے وفائی ہے. اس بے وفائی سے اللہ سے بچا. وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ. میری نبی کی اطاعت کرو تو تب میں سمجھوں گا تم نے میری اطاعت کی. اور اگر نبی تم نے اطاعت نہیں کی, لفظوں میں تم اپنے آپ کو کہو گے میں نعت خان بھی ہوں, میں عاشق رسول بھی ہوں, میں فلاں بھی ہوں, لیکن عملاً اگر تمہاری زندگی, اور اگر تم ذاتی حد تک اتنے ہو لیکن باقی ساری امت کا حال. میرے بھائیوں, اللہ نے 2 ڈیوٹیاں ہمارے کندھوں پر رکھی ہیں, اسلام کو پڑھنا سیکھنا اور اس پر عمل کرنا, اور دوسری ڈیوٹی رکھی ہے دنیا کی قوموں تک اسلام پہنچانا. یہ ہم سب کی ڈیوٹی ہے. لیکن اس وقت امت, آسٹریلیا میں ایک عورت نے اسلام قبول کیا. اسلام قبول کرنے کے بعد اخباری نامہ نگاروں نے سے پوچھا تم کو کوئی پریشر تو نہیں تھا؟ کہنے لگا کوئی پریشر نہیں. تم کو کوئی دباؤ نہیں؟ کہا کوئی دباؤ نہیں. تم کو کوئی لالچ؟ کہنے لگا کون لالچ دے گا مجھے, میرے پاس پیسوں کی کمی نہیں ہے, خوشحال زندگی میری گزر رہی تھی, میں نے اپنی مرضی سے اسلام قبول کیا. اس سے پوچھا کہ اب آگے تمہارا مشن کیا ہے؟ کہنے لگا افسوسناک مشن ہے. کہنے لگا کیا افسوسناک؟ کہنے لگا بہت ہی افسوسناک مشن ہے. پوچھا کیا افسوسناک مشن ہے؟ کہا مشن میرا یہ ہے کہ مسلمانوں سے مجھے کہنا ہے اسلام پر چلو. کاش ایسا نہ ہوتا کہ ہم غیر مسلموں سے کہتے کہ اس اسلام کو قبول کرو, مگر نہیں, مجھے مسلمانوں سے کہنا ہے کہ اسلام پر چلو. یہ ہے میرا افسوسناک مشن. کہ افسوسناک کیوں ہے؟ کہتا جو اسلام کی دولت ان کے پاس ہے اس پر چلنے کو تیار نہیں. اس سے پوچھا گیا کیا تو اس نے عجیب مثال بتائی وہاں سے. اللہ اکبر. کہنے لگا میں ایک ہوٹل میں گئی, وہاں مسلمان بیرا ہے یا مینیجر ہے. اس مسلمان مینیجر سے میں نے کہا تو مسلمان ہو؟ انہوں نے کہا جی. کون سے ملک ہے؟ اس نے ایک مسلمان ملک کا نام لیا.
یہ کہتی ہے میں نے بھی اس سے کہا میں بھی مسلمان ہو گئی ہوں. اس نے کہا افسوس تو کیوں مسلمان ہو گئی؟ میں نے کہا کیا بات ہو گئی؟ کہنے لگے جس مسلمان ملک کی میں رہنے والا ہوں وہاں سے ہم نے گھی منگوایا تھا, آرڈر بھیجا تھا, وہاں سے گھی کے کنستر پہنچے ہیں, ان گھی کے کنستروں کے اندر آلو ابلے ہوئے ہیں اور اوپر سے گھی لگایا گیا ہے. اب میں جب کھول کر کے دیکھتا ہوں تو میرا ہوٹل کا مالک کہتا ہے یہ ہے تمہارے مسلمان, آرڈر بھیجا ہے اصلی کاشر گیو دیسی گھی, ان سے مٹھائیاں بنانی ہیں. اب مسلمان ملک سے گھی پہنچا ہے, وہاں ٹین بند ہیں, ان ٹینوں کے اندر آلو ابال کر کے بھرے گئے ہیں اور اوپر سے جو ہے وہ گھی تھوڑا سا ڈالا گیا ہے تاکہ گھی کی خوشبو آ جائے. اب جب ہم کھول کر کے دیکھتے ہیں اوپر تھوڑا سا گھی ہے, نیچے سے آلو ہے. تو میرا اب وہ باس جو ہے, جو ہوٹل کا مالک ہے, وہ کہتا ہے یہ تمہارے مسلمان ہیں. یہ مینیجر اس خاتون سے یہ کہتا ہے کہ جس اسلام کے ماننے والے ہم ہیں تم نے کیوں اس اسلام کو قبول کیا؟ اس کے بعد اس نے کہا میں تو اسلام چھوڑ چکا اسی وجہ سے. یہ خاتون یہ کہتی ہے جب مسلمانوں کا حال یہ ہو تو ہمیں پہلے یہی فکر کرنی ہے کہ مسلمان صحیح مسلمان بن جائیں. اس لیے میرے بھائیوں, ایک تو ہم شکر پڑھیں بار بار الحمدللہ اللہ نے ہم کو ایمان عطا فرمایا, ہم اللہ کو ماننے والے, اللہ کے نبی کو ماننے والے, ہمیں یقین ہے کہ قرآن سچی کتاب ہے. اب ارادہ کرنا ہے انشاءاللہ ہم اسلام کے مطابق زندگی گزاریں گے. ہم نمازی, دولت ملی ہے تو زکوٰۃ ادا کریں گے, اپنی بچوں کی صحیح تربیت کریں گے, ان کو اسلام پر کھڑا رکھیں گے. چاہے تعلیم کوئی بھی دیں, تعلیم ضروری ہے, تعلیم کے بغیر رہ نہیں سکتے آج کے زمانے میں, لیکن ایسا نہ ہو تعلیم پڑھتے پڑھتے لڑکے ہو جائیں, ایسا نہ ہو تعلیم پڑھتے پڑھتے لڑکے جو ہیں وہ بدکاریوں میں پھنس جائیں اور ہم امید رکھیں گے ہمارا بچہ ٹھیک ہوگا. نہیں میرے بھائیوں, اچھی طرح سے ذہن میں رکھیں, غلط فہمی مت رہیں. وہ نوجوان بچے جو آپ کے باہر کے شہروں میں ہیں, باہر کے شہروں کا حال بھی انتہا خطرناک ہے. وہاں لڑکے ایتھیسٹ بن جاتے ہیں, وہاں ملحد ہو جاتے ہیں, حتیٰ کہ ٹیکے بھی کرنے لگتے ہیں اور برائیوں میں پھنس جاتے ہیں. ان کا کردار وہاں محفوظ نہیں رہ سکتا ہے. تو بہت زیادہ نگرانی کرنے کی ضرورت ہے, تب بچے بچ سکیں گے. ورنہ باہر کے چلے کلان میں شریف سے شریف بچہ تنکے کی طرح بہ جاتا ہے. تو اپنے بچوں کی صحیح نگرانی کریں, ان کی فکر کریں, اور جو جوان ہیں وہ اپنی جوانی کو قیمتی دولت سمجھیں اور اس قیمتی دولت کی حفاظت خود کریں. اگر خود حفاظت کریں گے تو جوانی بچ جائے گی, ورنہ ان گندے کاموں میں پھنس جائیں گے جن کا نام لینا بھی مشکل ہے. اور آگے چل کر انسان پھر جب ذہن بگڑ جاتا ہے تو ذہن بگڑنے کے بعد پھر یہ کہتا ہے دنیا میں انسان آیا ہے انجوائے کرنے کے لیے, ہمیں یہ اسلام نہیں چاہیے جو مسلمان لڑکے بعد میں کہتے ہیں. تو اپنے بچوں کی, اپنے گھروں کے معاملات کو صاف رکھیں, اپنی بیویوں کے ساتھ اچھا سلوک, اتنا اچھا سلوک, بار بار سوچنا چاہیے اسی بیوی کی وجہ سے میرا گھر کھڑا ہے, اسی بیوی کی وجہ سے میری جنسی ضروریات پوری ہو رہی ہیں, اسی بیوی کے ذریعے سے میرا ایمان بچا ہوا ہے, اسی بیوی کے ذریعے میرا گھر چل رہا ہے. میں کہیں بھی رہتا ہوں مجھے اطمینان ہے کہ میرا گھر کھڑا ہوگا, وجہ یہی گھر کی بیویاں ہیں. ان بیویوں پر ظلم نہیں ہونا چاہیے. اللہ اکبر. کہا جب آج دیکھتے ہیں کہ صاحب مسلمان خواتین پر گھر میں ظلم کون کرتا ہے؟ کہ مسلمان. ثبوت اس کا یہاں کے عدالتوں میں جب مقدمات ہوں گے تو ان کے مسلمانوں کے. اس لیے عہد کر کے اٹھے انشاءاللہ. اللہ نے ہم کو ایمان کی دولت عطا فرمائی الحمدللہ. غلطیاں ہوئیں اس کا توبہ, سدھار پیدا کرنا ہے, سدھار پیدا کرنے کا سٹپ. جتنی چیزیں فرض ہیں وہ ہم انجام دیں گے, جتنی چیزیں اللہ نے حرام کی ہیں ان کو معلوم کریں گے اور ان سے بچیں گے. اور تیسرا سٹپ ہے اپنی مسلمان بھائیوں پر محنت کریں گے, اپنے محلے پر محنت کریں گے, ان کو مسجد کے نزدیک لائیں گے, ان کو نمازوں پر کھڑا کریں گے, اور نمازوں پر کھڑے ہو جائیں گے اس کے بعد پھر برے کاموں سے وہ بچ سکیں گے. ورنہ خدا نہ خواستہ گنے چنے نمازی جو بیچارے ہیں وہ تو ہیں, اور باقی سارے بے نمازوں کی ٹیم بڑھتی جائے گی. اور آگے پھر اللہ تعالیٰ شانہ ایسے علاقوں میں مسجدوں کو بھی باقی نہیں رہنے دیتا جیسے سیلاب آیا تھا, پھر مسجدیں میں سیلاب میں چلی گئی ہیں. اللہ تعالیٰ شانہ ان باتوں کو بولنے والے کے لیے بھی اور سننے والوں کے لیے بھی نفع کا ذریعہ بنائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین آمین. الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ. اللہم لک الحمد, اللہم لک الحمد, اللہم لک الحمد, اللہم لک الحمد علی نعمت الاسلام, اللہم لک الحمد علی نعمت القرآن, اللہم لک الحمد علی نعمت الدین یا رب العالمین, یا رب العالمین. یا اللہ ہم آپ کے گھر میں جمع ہیں, یا اللہ یہ مسجد ہے, یا اللہ تیرا گھر ہے, یا اکرم الاکرمین, یا ارحم الراحمین. آپ کے نبی نے سچا ارشاد فرمایا جب مسلمان جمعے کی نماز کے لیے آتے ہیں تو دروازے پر فرشتے کھڑے رہتے ہیں. کتنے ہی تیرے نیک بندوں کو فرشتے کبھی نظر بھی آ جاتے ہیں, یا اللہ وہ فرشتے کھڑے ہو کر کے حاضری لگاتے ہیں کون کون مسلمان آیا ہے. ہم آپ کے گھر میں آئے ہیں, یا اللہ ہم کو کوئی جبر نہیں, کوئی دباؤ نہیں, کوئی پریشر نہیں, یہاں کوئی دعوت نہیں, یہاں کوئی فنکشن نہیں. ہم آئے ہیں تاکہ آپ کا فریضہ ادا کریں, ہم آئے ہیں تاکہ آپ کے سامنے کھڑے ہوں, ہم آئے ہیں تاکہ آپ کے سامنے جھکیں, ہم آئے ہیں تاکہ
تاکہ آپ کو سجدہ کریں، ہم آئے ہیں تاکہ آپ کا کلمہ زبان سے ادا کریں، ہم آئے ہیں تاکہ کہیں آپ سب سے بڑے ہیں، ہم دل کی گہرائیوں سے پڑھیں گے اللہ اکبر، ہم آئے ہیں تاکہ ہم کہیں اس کائنات میں سب سے پاک آپ ہیں، سبحان اللہ پڑھیں گے، ہم کہیں گے تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، یا اکرم الاکرمین آپ کے گھر میں جمع ہیں، یا اللہ آپ کے دین کی کچھ باتیں سنی اور بولی گئی ہیں، یا اللہ ان میں ہو سکتا ہے غلطیاں ہوئی ہوگی، یا اللہ تو معافی عطا کر دیجئے، بولنے میں یا سننے میں غلطی ہو تو معاف فرما دیجئے، یا اکرم الاکرمین کتنا آپ نے احسان فرمایا، آپ نے ایمان عطا فرمایا، نبی کی امت میں پیدا کیا، یا اکرم الاکرمین اگر کسی گھر میں پیدا ہوئے ہوتے شاید ساری زندگی ٹیکے والوں کے ساتھ، ساری زندگی پتھروں کے سامنے سجدہ کرنے والوں میں، ساری زندگی کیڑے مکوڑوں کو خدا ماننے والوں میں گزر جاتی، ہم کو پتہ بھی نہ چلتا، یا اللہ آپ نے اس بڑے امتحان سے ہم کو بچایا، ایمان والے کے گھر میں پیدا کیا، ہمارا باپ مسلمان، ہماری ماں مسلمان، یا اکرم الاکرمین و یا ارحم الراحمین۔ امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ کے حالات زندگی میں لکھا کہ ان کا باپ مسلمان، ان کا دادا مسلمان، ان کا پردادا مسلمان، اور آگے چل کر کہتے ہیں پردادے کا باپ کافر تھا، تو افسوس کے ساتھ کہتے ہیں پردادے کا داد کافر کیوں تھا؟ کیونکہ وہ مجوسی تھا، یا اکرم الاکرمین و یا ارحم الراحمین۔ ہم وہاں تو نسلوں میں اوپر آ کر کے کفر آتا ہے تو لوگ افسوس کرتے ہیں، عمر ابن خطاب افسوس کرتے تھے میرا باپ مسلمان کیوں نہ بن سکا، ابو بکر صدیق فخر کے ساتھ کہتے تھے میرا باپ بھی مسلمان بن گیا، یا اکرم الاکرمین آپ نے ہم کو مسلمان باپ کے گھر میں پیدا کیا، آپ کا بہت بڑا احسان ہے، یا اللہ جب ایمان کی دولت عطا فرمائی تو ایسا نہ ہو ہماری غلطیوں کی وجہ سے ایمان چھن جائے، یا اللہ ایمان چھن جاتا ہے اس کی دو حالتیں ہوتی ہیں، کبھی انسان زبان سے اعلان کرتا ہے اور وہ کہتا ہے مجھے ایمان درکار نہیں، لیکن کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ دل میں ایمان کی نفرت آ جاتی ہے اور انسان کو پتہ بھی نہیں چلتا، اعمال کی نفرت آتی ہے، جب نبی کا حکم سامنے آتا ہے تو دل میں خیال ابھرتا ہے نبی نے یہ حکم کیوں دیا، اس وقت ایمان چھن جاتا ہے، یا اکرم الاکرمین جب مسلمان کو سنایا جاتا ہے یہ چیز حرام ہے، اگر مسلمان کے دل میں خیال آ گیا کیوں اسلام نے اس کو حرام کر دیا، یہ تو بڑی پسندیدہ چیز ہے، یہ تو بڑی اچھی چیز ہے، اسلام بیکورڈ ہو گیا ہے، کیوں یہ پرانی ہماری چیزیں حرام کر دی ہیں، اگر یہ خیال ابھر گیا تو ایمان رخصت ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد ایمان والے کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ میرا ایمان چھن چکا ہے، یا اکرم الاکرمین و ارحم الراحمین آپ کے نبی نے فرمایا کتنے انسان صبح کو مومن ہوں گے شام کو کافر ہو چکے ہوں گے، ان کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ ہمارے اندر کفر آ چکا ہے اور ایمان نکل گیا، یا اللہ جب کسی ایمان والے کے سامنے یہ بات آتی ہے کہ اللہ کے نبی نے شراب کو حرام قرار دیا، ڈرگز کو حرام قرار دیا، تو یہ مسلمان اگر ڈرگز کا عادی ہوتا ہے وہ کہتا ہے وہ پرانے زمانے کے نبی تھے، ان کو کیا معلوم تھا آج کی زندگی کیسی ہے، جب کسی مسلمان سے کہا جاتا ہے کہ نامحرموں کو دیکھنا جرم ہے، وہ فخر کے ساتھ کہتے ہیں آج کا ماڈرن زمانہ ہے، آج مردوں اور عورتوں کی ترقیات کا زمانہ ہے، اور فخر کے ساتھ اعلان کر کے کہتے ہیں ہم اس دین کو ماننے کو تیار نہیں، یا اللہ اس کا ایمان چھن جاتا ہے، یا اللہ اس کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ میرا ایمان چھن گیا ہے، یا اکرم الاکرمین و یا ارحم الراحمین آپ نے ایمان کی دولت عطا فرمائی تو ہم سے ایمان نہیں چھننا چاہیے، یا اللہ ہم کو ہمارے پیسوں کو، ہمارے مال کو، ہمارے وقت کو اپنے دین پر لگانے کی توفیق ہمیں عطا فرما، یا اللہ امت مسلمہ کے پاس حکومتیں بھی ہیں، دولتیں بھی ہیں، عہدے بھی ہیں، یا اللہ کرسیاں بھی ہیں، تعلیم بھی ہے، لیکن یہ ساری چیزیں صرف دنیا سجانے میں لگ رہی ہیں، یا اللہ مکان بنانے میں، یا اللہ بچوں کا مستقبل سنوارنے میں، یا اللہ عیاشیوں میں، فحاشوں میں پیسہ آتا ہے تو پیسہ آنے کے بعد پھر فوراً آدمی سوچتا ہے اب میں دنیا کی کون سی ترقیاتی چیزیں جمع کروں گا، لیکن امت مسلمہ کے ذہن سے یہ بات نکل گئی کہ اللہ نے یہ چیزیں اگر دی ہیں تو میرے دین پر تم لگاؤ، تمہارے ذریعے سے دنیا کی قوموں تک میرا دین پہنچے گا، وہ اسلام میں داخل ہوں گے، وہ اگر کفر کی حالت میں دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں تو قصور تمہارا ہے کہ تم نے ان تک میرا نبی کا دین نہیں پہنچایا، حالانکہ میرے نبی نے یہ دین کی پہنچانے کی ذمہ داری تمہارے کندھوں میں رکھی تھی، یا اکرم الاکرمین ہمارے وہ بزرگ جنہوں نے یہ اسلام ہم تک پہنچایا، حضرت سید عبد الرحمن بلبل، حضرت شاہ ہمدان اور ان کے ساتھی، اگر وہ اسلام لے کر یہاں نہ آتے تو شاید اور کئی صدیوں تک ہم اس اسلام سے محروم رہتے، انہوں نے ہم پر احسان فرمایا تو دین ہم تک پہنچا، ایسے ہمارے کندھوں پہ ذمہ داری ہے یہ دین دوسروں تک پہنچائیں، اپنے بھائیوں تک پہنچائیں، ان کو اسلام پر کھڑا کریں، دوسروں تک پہنچائیں، وہ اسلام میں داخل ہو جائیں، ایسے حالات پیدا کر دیجئے یا اللہ، ایسے حالات پیدا کر دیجئے یا اللہ، آج بھی اس بگاڑ کے دور میں یا اللہ جب یہاں یاترا چلتی ہے تو کچھ نوجوان محنت کرتے ہیں، یا اللہ پچھلے سال ہی یہاں کے چند چھوٹے نوجوانوں کی محنت سے 30 سے زیادہ یاتریوں نے کلمہ پڑھا، یا اکرم الاکرمین وہ تو آئے تھے کفر کرنے کے لیے، یہاں سے ایمان کی دولت لے کر کے گئے، یا اکرم اللہ، اور آج وہ اپنے کافر بھائیوں کے اندر محنتیں کر رہے ہیں اور ان کے ذریعے سے ان کے گھروں کے اندر اسلام داخل ہو گیا۔ آج بھی آپ اپنے نظارے دکھاتے ہیں کہ میرے دین پر محنت کرنے والے جب محنت کرتے ہیں تو نتائج کیا نکلتے ہیں۔ یا اکرم الاکرمین ہمارے سب کی مسائل حل فرما، ضروریات پوری فرما،
یا اللہ جن کے گھروں میں بیماری ہیں ان کو صحت و شفا عطا فرما، جن کے گھروں میں بیٹیاں ہیں ان بیٹیوں کا مستقبل بہتر سے بہتر بنا، یا اللہ جن کے گھروں میں جوان بچے ہیں ان کے رشتے آسان فرما، یا اللہ جو بچے بے روزگار ہیں ان بچوں کے روزگار حلال روزگار کی شکلیں پیدا فرما، یا اللہ جن میاں بیوی میں انبن ہیں ان کے اندر محبتیں پیدا فرما، جن بھائیوں میں ٹکراؤ ہے یا اللہ یہاں بھائی کو ستاتا ہے اور فخر کے ساتھ کہتا ہے میں نے مقدمہ جیت لیا، کس سے جیتا؟ اپنے بھائی سے۔ یا اکرم الاکرمین بھائیوں، ہمارے دین نے تو ہم کو اجنبیوں کو اپنا بھائی بنانا سکھایا تھا، ہم اپنے بھائیوں کے دشمن ہیں۔ یا اکرم الاکرمین پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا نصیب فرما، یا اللہ جن کے پاس دولتیں ہیں ان دولتوں کو عیاشوں سے بچا کر کے خیر کے کاموں میں صرف کرنے کی توفیق عطا فرما دیں، جو مفلوق الحال ہیں ان کے مفلوق الحالی پر رحم فرما دیجئے۔ یا اکرم الاکرمین ہم کشمیریوں کے جتنے بچے لڑکے یا لڑکیاں کشمیر سے باہر ہیں یا اللہ ایسا نہ ہو ایمان سے محروم ہو جائیں۔ یا اللہ یہاں تو ہندوازم پھیلانے کی بھی مہم ہے، کرسچنٹی پھیلانے کی بھی مہم ہے، یا اللہ الحاد پھیلانے کی بھی مہم ہے، کتنے اسکولوں میں یہی مشن چل رہے ہیں کہ یہاں کے بچے بگڑ جانے چاہیے، ان کے پاس نہ ایمان رہے، ان کے پاس نہ کردار رہے، ان کے پاس نہ پاک دامنی رہے، یہ ایسے برباد ہو جانے چاہیے کہ آگے چل کر یہ اللہ کا نام لینے والے نہ رہیں، اللہ کے نبی کا نام رہنے والے نہ رہیں، ان کے ہاں پاکی ناپاکی کوئی چیز نہ ہو۔ یا اللہ یا اکرم الاکرمین ان مسلمانوں کو سمجھ عطا فرما، یہ اپنے بچوں کو ایسے اسکولوں میں نہ بھیجیں جہاں بچوں کو بے دینی سکھائی جا رہی ہے اور سلو پوائزننگ کے ذریعے سے ان کو دین سے دور کیا جا رہا ہے۔ یا اکرم الاکرمین اپنے ایسے تعلیمی ادارے جہاں معیاری تعلیم بھی ہو اور بچوں کا دین بھی محفوظ رہے، یا اللہ ایسے تعلیمی ادارے قائم کرنا ہمارے لیے آسان فرما۔ یا اللہ یہاں کے مالداروں کو سمجھ عطا فرما، یہ اپنی دولتیں عیاشوں کے بجائے یہاں کی انڈسٹری پر لگائیں تاکہ یہاں کے نوجوان مسلمانوں کو روزگار ملے۔ یا اکرم الاکرمین جن کو دولتیں دی ہیں ان کو توفیق عطا فرما کہ وہ اپنی دولتیں ایسے مفید کاموں میں لگائیں جس کے نتیجے میں یہاں کی معیشت کو سہارا مل سکے۔ یا اکرم الاکرمین جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے اور تمام مسلمانوں کے لیے جتنی دعائیں مانگی ہے، یا اللہ ہم حق تو نہیں رکھتے یہ کہنے کا کہ وہ دعائیں ہمارے حق میں قبول ہو جائیں، یا اللہ اگر کہیں گے تو آپ کہہ سکتے ہیں تم نے میرے نبی کا حق کتنا ادا کیا تو تم ان کی دعائیں اپنے حق میں قبول کرانا چاہتے ہو، اگر آپ یہ فرمائیں گے تو یہ حق ہوگا، مگر پھر بھی درخواست ہے ان کی دعائیں ہمارے حق میں قبول فرما دیجئے، ان کی دعائیں ہمارے حق میں قبول فرما دیجئے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔